बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बरह रास्त प्रोग्राम कड़वा सच आकिब आबिद के साथ। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डायटिशियन सईदा सना शाह। सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहता हूं अपने शो में। थैंक यू आकिब। अस्सलाम वालेकुम। सना, आप ये बताएं ग़िज़ा का इंसानी रूह पे और दिमाग पे कितना गहरा असर है? अच्छा जी, सबसे पहले तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा जो दिमाग है, ठीक है, हमारा दिमाग हमारे मतलब बॉडी के सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। हमारा ब्रीथिंग हो गया, हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शंस हो रहे होते हैं, हमारा ब्रेन जो है वो 24/7 वो एक्टिव होता है, काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन है उसको 24/7 फ्यूल की ज़रूरत होती है, सही है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक प्रीमियम लग्ज़री कार है, आप उसको प्रीमियम क्वालिटी फ्यूल दे रहे हो, तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगी, ठीक है, और वो सही से काम भी करेगी। आपका ब्रेन है, अगर आप उसको अच्छी खुराक नहीं दे रहे, सही है, तो आपका ब्रेन जो है आपका ब्रेन आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी फ़र्क आता है, फंक्शन में भी फ़र्क आता है, और आपका जो फूड है वो डायरेक्टली आपके मूड को भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। आप हाँ जी, क्योंकि नई ये जो रिसर्च हुई है उसमें बता रहे हैं कि आप जो खाते हैं वो डायरेक्टली आपके ब्रेन पे जो है वो असर करता है। आपके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, आपके जो पॉजिटिव, अगर आप अच्छा खाओगे, क्लीन डाइट आप लेते हो, ऑर्गेनिक फूड आप लेते हो, तो आप ये जो आप अक्सर देख रहे होते हैं कि खुदकुशी और ये चीज़ें, डिप्रेशन और ये एंग्जाइटी, ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। इसकी वजह सबसे पहले तो पुअर डाइट है, फास्ट फूड का ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन है। दूसरी वजह एक्सरसाइज का बिल्कुल ना होना है, ठीक है। हम सारा दिन पड़े रहते हैं, कभी पबजी के पीछे, कभी मतलब सारे हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इंडोर हो गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी हम अपने ब्रेन को तबाह कर रहे हैं इस वजह से, जी ठीक है। जी ब्रेन हमारा इफेक्ट हो रहा है तो हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शंस है वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। हम चिड़चिड़े भी हो गए हैं, हमें नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं, हम क्रिमिनल माइंडेड भी हो गए हैं। मुआशरे में आजकल जितनी भी बुराइयां हैं, आधी से ज़्यादा उनकी मतलब मैं समझती हूँ कि जो वजूहात हैं नई रिसर्चेस के मुताबिक वो सारी पुअर डाइट ही हैं। जो कोरोना पेंडेमिक है, किस तरह की एहतियात की जरूरत है लोगों को? कोरोना पेंडेमिक में जैसा कि मैंने पहले प्रोग्राम में भी बताया था कि न्यूट्रिशन का सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्रिवेंशन है, ठीक है। हम जब तक बीमार नहीं हुए होते तो हम परहेज करते हैं, ना हम अपनी तरफ ध्यान देते हैं, ना हम अपने खाने पे ध्यान देते हैं, जब तक हम जो है मतलब हमारी हालत ऐसी नहीं हो जाती कि हम बिल्कुल मतलब ख़राब हो जाते हैं। प्रिवेंशन न्यूट्रिशन जो है उसके दो चीज़ों में काम करें। प्रिवेंशन में आप जो है जैसे कि कोरोना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमें कोरोना ना हो, तो उसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होता है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपने, आप एक्सरसाइजेस करें, आप क्लीन डाइट लें, प्रोसेस फूड जो है उससे बचें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जितनी भी रिफाइनरीज हैं, मैदे से बनी अशिया और रिफाइंड शुगर, ये चीज़ें बिल्कुल जहर होती है। ये आपके ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करती हैं, साइकोलॉजिकली आपको इफ़ेक्ट करती हैं, और आपके जो फिजिकली भी आपको इफ़ेक्ट करती हैं, आपके इम्यूनिटी को लो करती हैं। जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है तो कोरोना क्या कोई भी मतलब कोई भी बीमारी आपको हो सकती है। तो उसके लिए प्रिवेंशन, और अगर आपको कोरोना हो जाए, ठीक है, तो उसमें भी इम्यूनिटी को आपने अपने इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है। आप अच्छी डाइट लेंगे तो आप स्ट्रेस में भी नहीं आएंगे, ठीक है। ये आपको एक मेंटल सपोर्ट देता है। आपकी जो अच्छी डाइट होती है आपको आपको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपको मेंटल सपोर्ट भी देती है। अच्छा, खाना खाने का सही और असल वक्त क्या है? एक तरह थोड़ा सा इस हवाले से भी अवेयरनेस के हवाले से बताएं। अच्छा, ये अक्लमंद लोग कहते हैं ना कि जो इंसान अपनी खुराक पे काबू कर पाए तो वो बाकी जितनी भी उसके मतलब नफ्सियाती वो होते हैं तो वो उस पे काबू कर पाएगा। जो इंसान अपने मुंह पे काबू नहीं कर सकता, अपने पेट पे काबू नहीं कर सकता, तो वो किसी चीज़ पे भी जो है उसका कंट्रोल नहीं होता। खाना खाने के लिए जो है, एक तो मैंने आपको बताया कि क्लीन डाइट, हमने जो भी खाना है सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमने क्या खाना है, क्या चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी है, क्या अच्छी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है टाइमिंग्स। सुबह का नाश्ता जो है वो 7 और 8 के बीच में हमने करना होता है, ठीक है। जैसे ही हम उठते हैं तो 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमने नाश्ता करना होता है।
اچھا لنچ کا جو ٹائم ہوتا ہے, اچھا صبح کا جو ناشتہ ہوتا ہے وہ اگر آپ اس کی مقدار بڑھا بھی دیں تو نو ایشو, آپ ہیوی ناشتہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لنچ کا جو آپ کا ٹائم ہے وہ تقریباً 12 سے 1 کے بیچ میں, ٹھیک ہے, یا 12:45 اس طرح جو ہے آپ لے سکتے ہیں, یہ بیسٹ ٹائم ہے لنچ کے لیے. اور لنچ کا جو آپ کا پورشن ہوتا ہے وہ بریک فاسٹ سے کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر صحیح. جو آپ کا ڈنر کا جو پورشن ہوتا, ڈنر کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ شام تقریباً 7 ساڑھے 7 کے بیچ میں جو ٹائمنگز ہیں وہ ڈنر کے لیے سب سے بیسٹ ہے, کیونکہ اس کے بعد ہماری جو ڈائجیشن ہے وہ بھی پراپر ہو جاتی ہے. ہم نے امیڈیٹلی سونا بھی نہیں ہوتا, لائک باڈی کو ٹائم بھی دینا ہوتا ہے کہ ڈائجیشن بھی ہو جائے ہماری, اس کے بعد ہم تھوڑا واک بھی کر لیں, ٹھیک ہے. تو اس سے ہماری ہیلتھ بھی مینٹین رہتی ہے, ہمارا ویٹ بھی گین نہیں ہوتا, ہم جو ہے مینٹلی بھی اسٹیبل رہتے ہیں. جو آپ کا ڈنر کا پورشن ہوتا ہے وہ آپ نے جو پہلے کے 2 میلز ہیں ساروں سے کم رکھنا ہوتا ہے. لائک بریک فاسٹ آپ کا جو ہے ایک پورشن ہو گیا جو آپ کا لارجسٹ میل ہوتا ہے, لنچ آپ کا اس سے تھوڑا کم, اور ڈنر آپ کا سب سے کم. تو یہ صحیح کوانٹیٹیز اور صحیح ٹائمنگ ہوتی ہے کھانے, اور اس کے بیچ میں آپ اسنیکس لے سکتے ہیں. جو لنچ اور بریک فاسٹ کے بیچ میں جو ٹائم جو ہم میل لیتے ہیں اس کو بھی ہم مڈ مارننگ اسنیکس بولتے ہیں, تو اس میں آپ کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں, ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں. اچھا آپ کا جو لنچ اور پھر ڈنر کے بیچ میں جو ٹائمنگز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ لے سکتے ہیں. دور جدید میں تعلیمی ادارے غذائیت اور فٹنس کے حوالے سے کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ تو مطلب بہت سے انسٹیٹیوٹس نے فوڈ اینڈ نیوٹریشن کے کورسز بھی اسٹارٹ کر لیے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ سے اینول بیسس پہ جو ہے کافی گریجویٹس بھی پروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے, مسئلہ انسٹیٹیوٹس کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مطلب اب آپ لوگ گریجویٹس تو پروڈیوس کر رہے ہو, لیکن ان گریجویٹس کو کیا آپ اپنا رول پلے کرنے دے رہے ہو. لائک حکومت, آپ اگر دیکھیں تو نیوٹریشن کی جتنی بھی جاب آتی ہیں ان پہ نان جو نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جتنے بھی آپ دیکھ لیں پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں فوڈ اینڈ نیوٹریشن کے, جہاں پہ ایک نیوٹریشنسٹ چاہیے ہوتا ہے, جہاں پہ ایک نیوٹریشن آفیسر چاہیے ہوتا ہے, وہاں پہ یا تو ایم اے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے, یا وہ بی اے پاس, یا کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر جس کو نیوٹریشن کی اے بی سی بھی نہیں پتہ ہوتی. تو لائک صرف تعلیمی اداروں کا رول نہیں ہے, تعلیمی ادارے تو پیدا کر رہے ہیں, آپ کو گریجویٹس دے رہے ہیں, لیکن کیا ان گریجویٹس کو آپ موقع بھی دے رہے ہو. حکومت کو چاہیے کہ وہ کئی ہسپتالوں میں تو نیوٹریشنسٹ کی پوسٹ ہوتی بھی نہیں ہے, اور بہت سارے اگر ہاسپٹلس میں ہے بھی تو پورے ہسپتال میں ایک ہی نیوٹریشنسٹ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے تو ٹھیک ہے. مطلب سارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ مطلب اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے, کیونکہ وہ ایک ہر وارڈ میں ایک الگ نیوٹریشنسٹ چاہیے ہوتا ہے. اس طرح مختلف جو نیوٹراسیوٹیکلز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی نیوٹریشنسٹ کا رول ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ میڈیا کا کردار آپ کیسا دیکھ رہی ہیں اس حوالے سے؟ اچھا میڈیا تو میڈیا کو تو مطلب جس چیز کے پیسے ملے تو میڈیا وہی چیز دکھاتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اویئرنیس اب یہ ہم پہ ہے کہ مطلب ہمیں جتنے بھی نیوٹریشن پروفیشنلز ہیں سب کو چاہیے کہ اپنا جو ہے تو ایک جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سوشل میڈیا آج کل بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سارے نیوٹریشن پروفیشنل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آ جائیں, اور جو ہے اپنے ان لوگوں کو سوشل میڈیا کے تھرو نیوٹریشن کے بارے میں اویئرنیس دیں, تاکہ لوگ جو ہے نیوٹریشن کی اس سے امپورٹنس سے اویئر ہو سکے اور ہیلدی لائف اسٹائل اپنا سکیں. اچھا ایسی چیزوں کے نام بتا جی دیں آگے. جو لوگ اس پینڈیمک میں استعمال کریں. اچھا جی, ہیلدی ایٹنگ کے ہیلدی لائف اسٹائل کے اگر میں اصول بتاؤں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم نے جتنے بھی ریفائنریز ہیں, جن اناج میں جس آٹے میں جو ہے تو بھورا نہیں ہوتا, بران نہیں ہوتا, تو وہ انتہائی مضر صحت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ریفائنریز کو اپنی ڈائٹ سے ہٹانا ہے, ہم نے ریفائنڈ شوگر کو جو کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہٹانا ہے, ہم نے پروسیسڈ میٹ جو ہے یہ فروزن میٹ اور یہ چیزیں جو ساسیجز وغیرہ ہم نے ان کو اپنی ڈائٹ سے ہٹانا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے فاسٹ فوڈ وغیرہ ان کو اپنی ڈائٹ سے ہٹانا ہے. ٹوٹلی ہم نے کلین ڈائٹ پہ آنا ہے, جتنی بھی نیچرل چیزیں ہیں. آج کل اگر آپ لوگ دیکھیں تو
پہلے لوگ ہفتے میں 1-2 دفعہ ہوٹلنگ کرتے تھے. کورونا پینڈیمک کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ لائک سب لوگ جو ہے وہ سب لوگ شیف بن گئے ہیں. جو پیزا جو فاسٹ فوڈ ہم ہفتے میں 1-2 دفعہ ہوٹل میں جا کے کھاتے تھے وہ اب ڈیلی بیسس پہ ہمارے گھروں میں بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا میں آج کل دیکھ رہی ہوں کہ لوگ جو ہے تو ہیلدی ایٹنگ, وہ تھوڑا بہت جو نارمل روٹین میں جو ہے گھر میں اچھا کھانا ملتا تھا, جو آرگینک فوڈ ملتا تھا, وہ اب نہیں ہوتا. اب ڈیلی بیسس پہ لوگ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں اور لوگ نمک اور جو جی ڈرنکس ہم پی رہے ہیں, تو ڈرنکس ہم پی رہے ہیں تو اس میں چینی کا زیادہ سے زیادہ, اس میں پریزرویٹوز تو ہوتی ہیں, کیمیکلز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, اور سب سے جو اس میں مین مضر صحت چیز ہوتی ہے وہ اس میں ایکسیس اماؤنٹ آف شوگر ہوتا ہے, ریفائنڈ شوگر. اور چینی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی برین کو بالکل لائک اس کے اسٹرکچر کو بھی شرنک کرتی ہے, اس کے فنکشن کو بھی جو ہے وہ لمیٹڈ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جو مطلب اگر ہم بچوں کو دیکھیں, بچے یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ اور یہ چیزیں پیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, ان کی جو بڑھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں, کوگنیٹو فنکشنز ہوتے ہیں, تو یہ ڈرنکس کولڈ ڈرنکس جن میں ایکسیس اماؤنٹ آف شوگر ہوتا ہے, یہ چپس وغیرہ کھاتے ہیں اس میں بھی میدا اور چینی یہ چیزیں ہوتی ہیں, بہت زیادہ نمک بھی ہوتا ہے. یہ چیزیں انسانی دماغ کو ڈیمیج کرتی ہیں. آپ کی باڈی میں جو خطرناک مواد پیدا ہوتے ہیں جسے ہم فری ریڈیکلز کہتے ہیں, تو آپ اگر کلین ڈائٹ نہیں لے رہے ہوتے تو آپ کی باڈی میں وہ آپ کی برین کو ڈیمیج کرتے ہیں اور آپ کی باڈی جو ہے اسے کلین آؤٹ نہیں ہو پاتی. جی آگے. اچھا اس طرح کے معاشی طور پہ ممالک کو ماپا جاتا ہے. کیا آپ یہ بتائیں کہ یہ اس طرح بھی ہے کہ کہاں کے لوگ جو وہ زیادہ صحت مند ہیں اور کہاں کے زیادہ کمزور ہیں؟ جی بالکل عاقب, خوراک جو ہے یہ انسان کا بیسک رائٹ بھی ہے, بیسک ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے, کسی ملک کی ترقی کا اندازہ ہم وہاں کے جو مال نرشمنٹ کا جو ریشو ہے اس سے لگا سکتے ہیں. کسی ملک میں جو غذائی قلت کا جو ریشو ہوتا ہے جسے ہم مال نرشمنٹ کہتے ہیں, تو اس سے جو ہے کہ ہم اپنا اگر امیر طبقہ دیکھ لیں تو ان کے پاس اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ جو ہے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, نان کمیونیکیبل ڈیزیز, مال نرشمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے. اگر ہم اپنے غریب طبقے کو دیکھ لیں تو ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, وہ تو اپنے گھر میں جو ہے تو ان کے 5-5 6-6 بچے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو خوراک ہی پوری نہیں کر سکتے ہوتے. تو جیسا کہ آپ نے کہا, تو واقعی یہ ہمارے پاس ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کسی ملک کی جو ہے تو کتنے یہ کوئی بھی ملک کتنا سکسیسفل ہے, کتنا جو ہے وہ کامیاب ہے. یہ اس کا مال نرشمنٹ, غذائی قلت جو ہے یہ اس کا سب سے بیسک انڈیکیٹر ہوتا ہے. جی آخر. اچھا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو نیم حکیم ہیں انہوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں اور انہوں نے وہاں لکھا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کا علاج کر لیتے ہیں اور اس کا. تو یہ بتائیں یہ نیم حکیم جو ہیں یہ انسانی جانوں کے لیے کتنے خطرناک ہیں؟ نیم حکیم کو ہم انگلش میں کویکس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو پریکٹس ہے اس کو ہم کویکری بولتے ہیں, اور یہ بہت اینشینٹ ٹائم سے چلا آ رہا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق یو ایس میں اینولی لوگ تقریباً $27 بلین فیک ڈاکٹرز پہ خرچ کرتے ہیں. کویکری جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹرز کے وہ بھی ہو سکتے ہیں, لائک کسی نے ڈپلوما کیا ہوا ہو یا کوئی ٹیکنیشین ہو تو وہ اپنے گلی محلے کا ڈاکٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کو نیوٹریشن کی اویئرنیس نہیں ہوتی, وہ جا کے نیوٹریشن بن جاتا ہے اور لوگوں کو سپلیمنٹ دے رہا ہوتا ہے. کوئی کیا کہتے ہیں, کوئی ڈیوائس چلا رہا ہوتا ہے جیسا کہ ریڈیولوجسٹ وغیرہ, جس نے مطلب جس کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا, جس کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی, کوئی ڈگری نہیں ہوتی, تو یہ ان کی بھی ہمارے عوام کی بھی غلطی ہے کہ وہ اتنے مطلب کم پیسوں کے لیے جو ہے تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. ان کا تو وہ ہے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو فراڈ کر ہی رہے ہیں, لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں, ہر کسی کے پیچھے نہ جائیں علاج کے لیے, کیونکہ وہ سرجریز بھی کروا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو غلط دوائیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور فیک دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں, 2 نمبر دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں, جو کہ جس سے انسانی جان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. جی آگے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ویلکم عاقب.
नाजरीन इसी के साथ दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।